बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरऔन के पास पहुंचने के वाक़े को पेश करते हैं। जब हज़रत मूसा मिस्र के पास पहुंचे, अल्लाह ने हज़रत हारून को उनके भाई मूसा की हालात की खबर दी। हज़रत हारून शहर से बाहर गए और हज़रत मूसा को साथ लेकर फ़िरौन के यहाँ पहुँचे और कुछ दिन वहाँ ठहरे। किसी की यह हिम्मत न थी कि उनका हाल फ़िरऔन से कह सके। एक दिन एक शख्स ने, जो फ़िरऔन का मसखरा था, उसने हज़रत मूसा से पूछा, तुम जानते भी हो यह कौन सी जगह है? तुम यहाँ किस लिए आए हो? हज़रत मूसा ने फरमाया, यह फ़िरौन का महल है और हम सभी मखलूक आसमान और ज़मीन के खुदा के बंदे और गुलाम हैं। खुदा ने हमको रसूल बनाकर फ़िरौन के पास भेजा है। उस मसखरे ने फ़िरौन के पास जाकर कहा, आज मैं एक अजीब खबर लाया हूँ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। फ़िरौन ने कहा, वह क्या है? वह बोला, वे दो आदमी जो दरवाजे पर बैठे हैं, उनकी हैबत और खौफ से शेरों का भी पीता पानी होता है। वह कहते हैं कि तुम्हारे सिवा भी कोई खुदावंद है, तुम्हारे सिवा भी कोई मालिक और हाकिम है, जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला और पालने वाला हाकिम है। फ़िरऔन को गुस्सा आया और उसने हज़रत मूसा और हज़रत हारून को अपने दरबार में तलब किया। देखा, एक शख्स ऊनी कपड़ा पहने थे, हाथ में लाठी है, पाँव में जूते हैं। देखते ही पहचाना और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हज़रत मूसा ने फरमाया, मूसा बिन इमरान। फ़िरौन ने कहा, मैं यह नहीं पूछता। हज़रत मूसा ने कहा, मैं खुदा के बंदों में से एक बंदा हूँ। फ़िरौन बोला, तुझे यह कहना चाहिए कि फ़िरऔन के गुलामों में से एक गुलाम हो और उसका पाला हुआ हो। उसके मुझ पर बड़े एहसान हैं। ए मूसा, क्या तू वही नहीं है कि जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन तूने नाशुक्री की और इसके अलावा एक ऐसा काम करके तू भागा जिसे तू खूब जानता है। अब तुझे यह ऊंचा दर्जा और रुतबा कहाँ से मिल गया कि तू मुझे नसीहत दे में आया है? हज़रत मूसा ने कहा, मैंने तो तंबी के लिए गुस्सा मारा था। मुझे क्या खबर थी कि वह मर जाएगा। इस तरह के मारने पर किसास प्रतिदिन लाजिम नहीं आता, और तेरा हाल तो यह था कि दुश्मनी की वजह से मेरे कत्ल पर तैयार था और मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे यहाँ से निकल जाना पड़ा। अब अल्लाह ताला ने मुझे अपना रसूल बनाकर भेजा है ताकि मैं तुझे सच्चाई की तरफ बुलाऊं। खुदा ने मेरे भाई हारून को भी नबूवत में मेरा शरीक किया है। ए फ़िरऔन, यह अजीब बात है कि एक आदमी के मारने से तू मुझे मलामत करता है और 400 बरस से बनी इसराइल के बेटे कत्ल किए जा रहे हैं और उन पर तरह तरह के जुर्म किए गए, उनको तू नहीं देखता। मुनासिब यह है कि तू खुदा को मान ले, मेरी नबूवत मान ले। फ़िरऔन ने हज़रत मूसा की बात न मानी और बहस और हुज्जत करने के लिए बड़ा मजमा इकट्ठा किया। फ़िरऔन ने कहा, अगर तू मेरे सिवा दूसरी की बंदगी की दावत देगा तो मैं तुझे कैद कर लूँगा और मार डालूँगा। हज़रत मूसा ने फरमाया, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे सनद और मौजज़ा देकर भेजा है। फ़िरऔन ने कहा, अगर तू सच्चा है तो अपना मौजज़ा दिखा। हज़रत मूसा ने अपनी लाठी फेंकी। क्या देखते हैं कि वह एक अजदहा की शक्ल में हो गई, जिसकी आंखें चमक रही थी और मुंह से आग निकल रही थी और खौफनाक आवाज़ उसकी सुनाई दे रही थी। जिस चीज़ पर भी उसकी फूंक पड़ती वह जल जाती। फ़िरऔन घबराया और कहा कि इस बला को रोको। हज़रत मूसा ने अजदहे को पकड़ लिया। वह फिर लाठी थी। हज़रत मूसा ने कहा, मैं अपनी नबूवत के हक में एक और निशानी भी रखता हूँ। फ़िरऔन ने कहा, वह क्या है? हज़रत मूसा ने अपने हाथ जेब में डालकर बाहर निकाला तो वह चमकने लगा। उससे ऐसी रोशनी फूटी पड़ रही थी कि आंखें चकाचौंध होने लगी। लोगों ने पनाह चाही। हज़रत मूसा ने फिर जेब में हाथ डाला, हाथ जैसा था वैसा ही फिर हो गया। फ़िरऔन ने कहा, आज तुम जाओ, मैं तुम्हारे बारे में गौर करूँगा।
ایک روایت میں یہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا اگر تجھے میری ایک بات مان لی کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کی بندگی ہونی چاہیے، تو میں تجھے 4 چیزیں دوں گا۔ پہلی یہ ہے کہ خدا سے دعا کروں گا کہ تجھے ایسی جوانی دے کہ تو کبھی بوڑھا نہ ہو۔ دوسری یہ ہے کہ تجھے وہ بادشاہی ملے کہ کوئی تجھ سے چھین نہ سکے۔ تیسری یہ ہے کہ تو تندرست رہے، کبھی بیمار نہ ہو۔ چوتھی یہ ہے کہ ہمیشہ جنت تیرے حصے میں آئے۔ فرعون نے کہا میں اپنے عقل مند لوگوں سے بات چیت کر کے جواب دوں گا۔ پہلے تو اس نے بیوی آسیہ سے صلاح لی۔ انہوں نے کہا کوئی بھی سمجھدار ایسی نعمتوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، جٹ ایمان لاؤ۔ پھر وہ باہر نکلا اور حامان سے پوچھا یہ عجیب بات ہے کہ اب تک آپ عزت اور حکومت کے تخت پر بیٹھے تھے اور اب آپ بندگی اور ذلت اپنائیں گے؟ اب تک تو لوگ آپ کی بندگی کرتے تھے اور اب آپ دوسرے کی بندگی کریں گے۔ فرعون نے حامان کی بات مان لی اور موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور وزیروں سے بلا کر کہا موسیٰ جادوگر ہے، ہمارا ملک ہم سے لے لینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے۔ تمہاری اس بارے میں کیا صلاح ہے؟ سب نے کہا بڑے بڑے جادوگروں کو بلائیے، وہ موسیٰ سے مقابلہ کرے اور اپنے جادو سے موسیٰ کو ہرا دے۔ فرعون نے حکم دیا کہ ملک کے جادوگر بلائے جائیں۔ تھوڑے ہی دن بعد بہت سارے جادوگر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور پوچھا اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا تمہیں بہت کچھ انعام دیا جائے گا اور تم پیارے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر حکم ہوا تیوہار کے دن سب لوگ میدان میں جمع ہو۔ جادوگروں نے 70,000 لاٹھیاں اور رسیاں تیار کر لی۔ ایک بھیڑ تھی جو میدان میں جمع ہو گئی، سارا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ جادوگر اپنا جادوگری کا سامان لے کر مقابلے کے لیے تیار تھے۔ حضرت موسیٰ کے آنے کا انتظار تھا۔ اچانک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تشریف لائے۔ پہلے تو حضرت موسیٰ نے جادوگروں کو نصیحت کی۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ کی تقریر سنی تو وہ بہت حیران ہوئے، اس لیے کہ ان کی باتیں اور صورت جادوگروں جیسی نہ تھی۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ اگر تم جیت گئے تو ہم تمہاری پیروی کریں گے، لیکن فرعون کے اقبال سے مجھے امید یہ ہے کہ ہم غالب اور کامیاب ہوں گے۔ جادوگروں نے اپنی جادو بھری رسیاں پھینکی جو دوڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ لوگ انہیں زندہ سمجھ کر ڈرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے اپنی لاٹھی پھینکی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ لاٹھی اژدہا بن گئی اور اس نے ساری جادو کی رسیاں نگل لی، یہاں تک کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ وہ ایسا گرستا تھا کہ ڈر کے مارے لوگ کا کلیجہ پانی ہو گیا۔ پتھر اینٹ جو سامنے آتا وہ اس کو چبا ڈالتا۔ منہ پھیلائے فرعون کی طرف بڑھا۔ فرعون اس کی ہیبت سے بھاگا۔ لوگ بھی ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اتنے ہی لوگ روندے اور کچلے گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ قیامت کی گھڑی سی آ گئی ہو۔ پھر حضرت موسیٰ نے اژدہے پر ہاتھ ڈالا، پھر وہ لاٹھی کی لاٹھی بن گئی۔ جادوگروں نے سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہیں بلکہ سچے ہیں۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون یہ دیکھ کر بہت غصے میں آیا اور کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میرے حکم اور اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ اگر تم لوگ اس نئے دین کو نہیں چھوڑتے تو میں تم سب کا ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک پاؤں کاٹ کر سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں کے دل میں ایمان ایسا اتر گیا تھا، سچی بات ایسی جم رہی تھی کہ سچے دین سے پھر نہیں پھرے۔ اور بیوی آسیہ نے بھی اپنا ایمان ظاہر کیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ خدا کے سچے نبی ہیں۔ فرعون نے اس بے گناہ خاتون کو نہایت عذاب دے کر شہید کیا اور بنی اسرائیل پر بھی اس کی سختی بڑھ گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہمارے باپ دادا نے ہمیں اپنی نبوت کی خوشخبری دی تھی اور کہا تھا کہ آپ کے نبی ہونے کے بعد ہم کو مصیبتوں سے نجات ملے گی، اسی لیے ہم تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور آپ کی امید پر جیتے تھے۔
لیکن آپ کے تشریف لانے سے ہمارا دکھ نہ دکھ مٹا بلکہ مصیبت اور تکلیف میں اور بڑھوتری ہوتی گئی، اور ہم میں طاقت نہیں ہے کہ صبر کرے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو اس ملک سے ہجرت کر لیا جائے۔ حضرت موسیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہارے دشمن ہلاک ہوں گے اور خدا تم کو اس زمین کا مالک بنا دے گا۔ حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ فرعون کی قوم ایمان نہیں لا رہی ہے تو انہوں نے خدا سے دعا کی۔ خدا نے فرعونیوں کی تباہی کے لیے ایک کے بعد ایک کئی بلائیں نازل کی اور 2-3 سال تک قہر پڑا۔ اس کے بعد طوفان ظاہر ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ طوفان پانی کا تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ پلیگ تھا۔ 7 دن کے اندر ہزاروں قبطی ہلاک ہوئی۔ پھر 7 روز تک ٹڈیوں کا دل ان کی کھیتیوں اور باغوں پر ٹوٹ پڑا، جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئی، میوے اور درخت کے پتے تک کے ختم ہو گئے، ان کی زندگی دھول بھر ہو گئی۔ جب بھی مصیبت آتی تو حضرت موسیٰ سے کہتے، اگر ہم راہ پر آ جائیں گے آپ خدا سے دعا کیجئے کہ یہ مصیبت اور بلا دور ہو جائے، لیکن مصیبتوں کے ہٹتے ہی وہ پھر کفر پر قائم ہو جاتے۔ اس کے بعد مینڈک اور کنبل، جوں، چھوٹی مکھی، مچھر وغیرہ کا عذاب اترا۔ کیڑے مکوڑے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ مکان، فرش، برتن، لباس ہر جگہ پھیل گئے، بلکہ وہ آنکھیں اور منہ میں بھی پیلے پڑتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اگر یہ عذاب ہم سے ٹل گیا تو ہم تم پر بھی ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی اللہ نے ٹال دیا، لیکن عذاب کے ٹلتے ہی وہ پھر سرکش اور نافرمان بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب بھیجا۔ نیل ندی کا پانی ان کے لیے خون کا کر دیا گیا، پینے کے لیے پانی نہ رہا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک ہی پیالے کا پانی قبطیوں کے لیے خون ہو جاتا اور بنی اسرائیل آدمیوں کے لیے وہ صاف پانی ہی رہتا تھا۔ ایک بار قبطیوں کی ایک عورت نے بنی اسرائیل کی ایک عورت سے کہا، اے بہن، میں پیاس سے مری جا رہی ہوں، تو اپنے منہ میں پانی لے کر میرے منہ میں ڈال دے۔ جب پڑوسی نے اپنے منہ کا پانی ڈالا تو وہ پانی فوراً خون بن گیا۔ اس تمام بلاؤں اور عذابوں کے باوجود کوئی ایمان نہ لایا اور بنی اسرائیل کو دکھ پہنچاتا رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر حکم اتارا کہ تم اپنی تمام قوم کو مصر سے لے کر باہر چلے جاؤ۔ آدھی رات کے وقت حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر نکل پڑے۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کا کوئی آدمی اپنے گھر میں نہیں ہے۔ انہوں نے شور مچایا اور فرعون کو اپنی خبر دی۔ فرعون نے حکم دیا کہ فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا جائے۔ محرم کی 10ویں تاریخ اور فرعون کی بھاری لشکر لے کر حضرت موسیٰ کے پیچھے روانہ ہوا تو یہاں تک کہ فرعون کی فوج بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گئی۔ بنی اسرائیل بہت پریشان تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے اللہ کے نبی، دشمن آ پہنچے ہیں، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے کہ پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی ہے، آگے دریا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ نے مجھے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ اسی حال میں حضرت جبرائیل آئے اور حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، اپنی عصا یعنی کہ لاٹھی کو دریا پر مارو۔ عصا مارتے ہی یعنی کہ لاٹھی دریا پر مارتے ہی اس میں راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لوگ دریا کے اندر سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ فرعون ساحل پر پہنچا تو دریا کا حال دیکھ کر ڈرا اور بڑی فکر ہوئی، سوچا کہ مصر لوٹ جائے اور موسیٰ کا پیچھا نہ کرے۔ جب حامان سے اس بارے میں صلاح لی تو اس نے کہا، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل تو اپنے جادو کے ذریعے دریا پار کر گئے ہیں اور ہم خالی ہاتھ مصر میں لوٹ جائے۔ ہمارے لیے یہ بھی شرم کی بات ہوگی کہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ فرعون اس کے بہکاوے میں آ گیا اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ فرعون کے پیچھے اس کا لشکر بھی دریا میں اتر آیا تو خدا نے دریا کا پانی جو ادھر ادھر ٹھہر گیا تھا ملا دیا۔ اس طرح فرعون کی فوج اور فرعون تباہ برباد ہو کر رہ گئی۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے دشمنوں کا حال دیکھا تو خدا کا شکر ادا کیا
اور ان کا ایمان حد درجہ بڑھ گیا، لیکن لوभ بہت بری چیز ہے۔ بنی اسرائیل لوभ میں پڑ گئے اور مردہ قبطیوں کے جسم پر سے لاکھوں کا زیور اور لباس اتارنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے بہت منع کیا لیکن وہ نہ مانے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون کو 24,000 آدمیوں کے ساتھ مصر بھیجا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر تمام باغ اور جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ایک شخص کو وہاں سے حاکم مقرر کیا۔